बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। गुफ्तगू का सिलसिला जनाब वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो पे ख़त्म किया था, क्योंकि इस दौरान कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो डेवलपमेंट्स जुड़ी हुई हैं पिछली वीडियो के साथ। और आज फिर अगेन के 23 जुलाई की ये वीडियो है, दिन आज है जनाब जुमेरात का। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं, आपसे ख़बरें शेयर करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो बरतानिया पहुँचे हुए थे और वाशिंगटन से जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और वो स्टेटमेंट थी ख़ास तौर पे बीजिंग को मैसेज था, बीजिंग को भी, ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी, सब ममालिक को, कि जनाब हम इंडिया के साथ हैं। और चाइना जो बदस्तूर वो भी अपनी फ़ोर्स जो है, अपनी फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट जो है वो इंडियन बॉर्डर पे भी कर रहा है और दीगर महाज़ों पे भी कर रहा है। पोम्पियो ने क्या फरमाया? पोम्पियो ने फरमाया था कि जनाब हम चाइना को इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि वो हिमालय की पहाड़ियों पे, हिमालय में हमारे इत्तेहादियों को चैलेंज करे और उसको धमकियां दे, और ये कि वो इन ममालिक को, साउथ एशियन कंट्रीज़ को इंडिया का नाम लिए बगैर उनको बुली करे। ये उनका एक मैसेज था। और उन्होंने कहा कि हम चाइना जो है वो जारहियत कर रहा है, जारहियत का मुर्तकिब हो रहा है। ये अमेरिका केस तैयार कर रहा है बेसिकली, ये अल्फाज इस्तेमाल करके, क्योंकि जब तक वो इसको जारहियत और एग्रेशन और ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की को क्या कहना चाहिए, उसकी नफ़ी, यानी कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सवरेंटी को ब्रीच कर रहा है, ये अमेरिका फरमा रहा है। जब तक ये अल्फाज और ये टर्म इस्तेमाल ना हो तो अक़वाम मुत्तहिदा में केस नहीं बनता। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो एक आलमी इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे हैं। बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कुछ और ममालिक और यूरोप के ममालिक, ये सारे आएँ और सारे मिल के चढ़ाई करें चाइना पे, और चाइना पे प्रेशर पड़े, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाएँ तो बाकी ममालिक भी अमेरिका का साथ दें। और कुछ और अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी हैं, कोई सोशल बाइकआउट करना है, कोई वेबसाइट बंद करनी है, क्योंकि बरतानिया ने हवावे कंपनी है चाइना की, उसका 5G जो है वो ब्लॉक कर दिया है, उसको डिसफंक्शनल कर दिया है और उस पर पाबंदी लगा दी है। और उसकी रीज़न ये थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ख़्याल था कि चाइना जो है 5G के ज़रिए हमारा डाटा जो है वो हैक करना चाह रहा है और हमारी अहम तरीन इंफॉर्मेशंस वो हासिल करना चाह रहा है। तो बरतानिया ने ये बैन किया, उसको अमेरिका ने बहुत सराहा और उनका ये बड़ा बरवक्त इक़दाम किया है, क्योंकि चाइना जो है वो इस वक्त जासूसी में नंबर 1 है और हमारे सिस्टम्स में घुस चुका है। ये चीज़ हो गई। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपनी पसंद का ज़ाहिर है महाज खोल रहा है, लेकिन एक और जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि चाइना और पाकिस्तान एक बहुत अच्छी मूव कर रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब चाइना ज़ाहिर है जी वो अपनी पसंद के महाज़ों पे जाएगा, और ताइवान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं जी वो ये कह रहे हैं, वो भी दुहाइयाँ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो अपने फ़ौजी जंगी जहाज़ आइसलैंड के करीब डेली की बुनियाद पे भेज रहा है और वहाँ पे वो एक बड़ी तैयारी कर रहा है, अपनी फ़ौजी तैयारी कर रहा है। ये ताइवान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जनाब चाइना डेली बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे अपने फ़ौजी लड़ाका तैयारे बड़ी तादाद में भेज रहा है आइसलैंड, और वहाँ पे वो एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। ये इसलिए कि ये लड़ाई सिर्फ़ ज़ाहिर है अमेरिका की तो कोशिश होगी, इंडिया की कोशिश होगी, ये सिर्फ़ हिमालय की पहाड़ियों तक महदूद रहे। और जैसा कि मैंने बताया था कि तिब्बत का जो इलाका है वहाँ पे रहे और तिब्बत अलहदगी पसंदों को तैयार किया जाए, इधर सिंकियांग के मुसलमानों को उनको उभारा जाए। तो ये सारा मिक्स कर रहा है ताकि चाइना के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाए,
کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بغاوت کروائی جائے. یہ پورا ایک پلان ہے. میدان جنگ بھی ہوگا, فکری لڑائی بھی ہوگی, نظریاتی لڑائی بھی ہوگی. یہ سارا ایک مختلف ملٹی ڈائمینشنل قسم کی جنگ لڑنے کا. لیکن چائنا پیرالل یہ کام کر رہا ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ چائنا اور پاکستان مل کے ایک اور موو کر رہے ہیں, اور وہ موو یہ ہے جناب, آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ منظر عام پہ آ چکا ہے. گو کہ اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اناؤنسمنٹ ہوگی, بڑے دھوم دھڑکے سے ہوگی. چائنا اور پاکستان سی پیک میں ایک ہیں. ایران جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکا ہے, سی پیک میں اناؤنس کر چکے ہیں ایران کے ایمبیسیڈر پاکستان میں کہ اب یہ سی پیک جو ہے وہ ایران چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اس کے بعد آگے چلیں, نیپال کو چائنا جو ہے وہ تھپکی دے رہا ہے اور اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے, اس کو اپنے کیمپ میں لے رہا ہے. اب اگلی موو جو ہے وہ بڑی شاندار موو ہے, اور وہ ایک اور بات, اس کے ساتھ افغانستان, مستقبل کا جو افغانستان ہے وہ بھی اس سی پیک کا, اس گریٹر پلان کا حصہ ہوگا, پارٹنر ہوگا. کیونکہ مستقبل میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو اس وقت کٹ پتلی حکومت ہے وہ شاید نہ ہو. اشرف غنی صاحب جو کہ بہت زیادہ قریب ہیں مودی سرکار کے, وہ نہ ہو. اور اگلا جو سیاسی سیٹ اپ ہوگا اگین اس میں توقع ہے, اور اس میں بھی افغانستان کو شامل کیا جائے گا اس سارے گریٹر پروجیکٹ میں. اس کے بعد ایک ملک اور ہے جس سے جو ہے انڈیا نے جس کو بہت زیادہ تنگ کیا, اور وہ ایک اپنے آپ کو تو بہت قریب سمجھتا تھا, اور شیخ حسینہ واجد لائک مائنڈڈ شیخ مجیب کی بیٹی اس وقت وزیر اعظم ہے, اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں بہت ایک بڑے برے طریقے سے انتقام لیا اور ٹکا کے انتقام لیا. 80 سال 90 سال کے بزرگوں کو انہوں نے سزائے موت دلوائی 71 کے معاملے کو لے کے اب, اور ان کے بچوں کو بھی, یعنی کہ وہ پوری ایک نسل جو ہے وہ ختم کر چکی ہیں. اور ان کا خیال تھا کہ انڈیا جو ہے اور بنگلہ دیش اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لیکن جب شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آیا, اس کے بعد شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں جب بہاریوں کو اور بنگالیوں کو انڈیا نے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اور ان کو سٹیزن شپ دینے سے انکار کر دیا, جو سال سے انڈیا میں رہ رہے تھے, اس کے بعد بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی کشیدگی پیدا ہو چکی ہے. اور شہریت امینڈمنٹ ایکٹ اور نئے جو شہریت کا قانون ہے, دونوں کی وجہ سے اختلاف. اور اس کے بعد یہ کہ اب تک پچھلے چند مہینوں میں, یعنی کہ جب سے شہریت امینڈمنٹ ایکٹ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک بھارتی جو فورسز ہیں وہ کئی بنگالیوں کو قتل کر چکی ہیں. جی بالکل, کئی بنگالیوں کو, بنگالی شہریوں کو قتل کر چکی ہیں, اور ان کو عقوبت خانے میں ڈالا ہوا ہے, ان کو جیل خانے میں حراستی مراکز میں رکھا ہوا ہے, اور ان کو شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا. لہٰذا چائنا اگین بنگلہ دیش کو بھی اس نے اپروچ کیا اور اسے بھی کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے آ جائیں اس بلاک میں, ہمارے کیمپ میں آئیں. اور انڈیا اس وقت چونکہ امریکہ کا بنا ہوا ہے بغل بچہ, تو یہ میسج. اور اس کے بعد بیک ڈور چینل پہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا بھی رابطہ ہوا, اور عمران خان پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا. عمران خان صاحب کی یہ دوسری ٹیلی فون کال ہے حسینہ واجد کو, اور اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات کشیدہ تھے, اب کشیدہ نہیں رہے, اور اب یہاں تک آ چکا ہے کہ دونوں وزرائے اعظم براہ راست بات کر رہے ہیں. اور پیچھے اس میں چائنا کا ہے ایک رول ہے جناب, اہم ترین رول ہے, اور چائنا اس وقت بنگلہ دیش کو بھی قریب لا رہا ہے, اور ایران آلریڈی آ چکا ہے, اور افغانستان آ چکا ہے. تو یہ ایک نیا لوکل ریجنل اتحاد بنتا جا رہا ہے. یہ ہو رہی ہے جناب, تیاریاں ہو رہی ہیں آنے والے دنوں کی, تاکہ ساؤتھ ایشیا میں امریکنز کے ساتھ کم سے کم ممالک ہوں اور پاکستان بھی ذرا ہمت پکڑے. تو یہ چیز, اب یہ اثرات جو ہیں وہ
امریکہ کے جناب ہو رہے ہیں، ادھر بھی امریکہ کے جو صدارتی الیکشن ہے اس میں بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں جو بائیڈن نے، جو کہ ڈیموکریٹس کے امیدوار ہیں اور جو اس وقت ٹرمپ کے مقابلے میں پاپولیرٹی میں بہت آگے جا رہے ہیں، نومبر میں الیکشن ہے، جو بائیڈن جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور انہوں نے ایک سپیچ کی ہے، اور ورچوئل سپیچ، اور وہ مسلم کمیونٹی سے مخاطب ہوئے ہیں، اور صرف امریکہ میں مقیم یا امریکی مسلمانوں سے نہیں بلکہ اوورآل۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں صدر بننے کے بعد پہلے دن ہی مسلمانوں پر پابندیاں ختم کروں گا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ منتخب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پاورز میں، اختیار میں، اقتدار میں میں مسلمانوں کو شامل کروں گا، اور مسلمان صحت اور فوج سمیت ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس دوران جو بائیڈن نے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا، وہ پڑھیں، احادیث کا حوالہ دیا، احادیث کوٹ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین، ان کی احادیث کا حوالہ دیا، اور خاص طور پہ اس کا کہ جناب کہ آپ جب کسی چیز کو برائی کو دیکھیں تو آپ بزور قوت اس کو روکیں، بزور قوت نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ دل میں برا ضرور سمجھیں، اس کا کیا ہے۔ اور انہوں نے خاص طور پہ جی ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 10 لاکھ 1 ملین مسلمان ہیں جناب، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نومبر میں 10 لاکھ مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کر رہے ہیں، اور یہ اہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو ووٹ ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کئی منتخب امریکی مسلمانوں نے تنظیم کے نام ختم آئندہ صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ مودی سرکار کے گرد گھوم رہی ہے، اور ان کی ساری جو الیکٹورل کالج اپنے وہ ہندو کمیونٹی کو وہاں پہ کر رہے ہیں، اور ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور یہ پورے دنیا میں اس وقت یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، امتیازی ہیں، جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ نہیں بولتا۔ تو جو بائیڈن نے مخاطب کیا امریکی مسلمانوں کو، لیکن سنا رہے تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو کہ جناب وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کہ کیونکہ ایک اور بات پھر انشاءاللہ ویڈیو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ریجنل پلیئر، اس ریجن کا ایک اور اہم ترین پلیئر بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی اس جانب آنے کو تیار ہے، اور بات چیت بہت حد تک چل رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے جناب کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، اور چائنا بھی کوئی عام ملک نہیں ہے، وہ بھی چیلنج کر رہا ہے، اور ادھر سے وہ بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ تو جناب ویڈیو کا ٹائم ختم، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔